एपिसोड 644। हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। अगरचे हम ट्रांसफार्मर मशीन तक अभी नहीं पहुंचे थे, लेकिन वो हमें यूं नजर आ रही थी जैसे ज़मीन अपना सीना चीर कर छुपा हुआ खजाना दिखा रही हो। वहां तक पहुंचने का मरहला अब दुश्वार नहीं रहा था। रसवंती तो खुशी से पागल हो रही थी, मारे खुशी के एक जगह बैठी नहीं पा रही थी। कभी जनाब शेख साहब के पास जाती, कभी पोमी के पास, और कभी उस इदारे के अहम अफराद के पास पहुंचकर उन्हें बताती थी कि बेटे ने कितनी जहानत और मक्कारी से एक मुर्दा शख्स को गोली मारकर जिंदा शख्स के अंदर से तमाम राज उगलवा लिए हैं। उसका बस चलता तो टीवी और रेडियो के जरिए अपने बेटे की पब्लिसिटी कराती, अखबारात में उसकी तस्वीर शाया करा देती। मैंने डांट कर कहा, क्या हिमाकत कर रही हो? क्या हमारे इदारे में कोई साजिशी नहीं हो सकता? क्या ये बात यहाँ के हुक्काम तक नहीं पहुँच सकती कि हम ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुँचने ही वाले हैं और उसकी कामयाबी का सेहरा हमारे बेटे पारस के सर है? क्या तुम अपने बेटे की कामयाबियों को नाकामियों में बदलना चाहती हो? वो शर्मिंदा सी होकर बोली, मैं खुशी के मारे भूल गई थी। अभी उसकी मशीन की तबाही का मरहला बाकी है। अब कुछ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल खामोश रहूँगी। मगर फराद, तुम मानते हो ना कि मेरे बेटे ने ज़बरदस्त जहानत का सबूत दिया है? भाई मानता हूँ, तुम्हारी तसल्ली के लिए पक्के कागज़ पर लिख कर दे दूँगा। अच्छा मजाक ना करो। तुमने एक दिन कहा था पारस अव्वल ने अपनी दिलेरी और जहानत से साबित कर दिया है कि वो दूसरा फराद अली तैमूर है। क्या मेरे बेटे ने भी ये साबित नहीं किया है? बेशक साबित किया है। दोनों ही मेरे बेटे हैं। वो एक दिन साबित कर देगा कि वही मेरा और तुम्हारा बेटा है। वो दिन आने दो। अभी अपनी खुशियों को काबू में रखो और अपने बेटे को समझाओ। रसवंती ने ख्यालखानी की परवास की और अपने बेटे के पास पहुंच गई। ऐसे वक्त आला बीबी अपने मातहतों के साथ एरिज़ोना के शहर सोया मैक्सी जाने वाली थी। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। वो शाम को एक चार्टर्ड तैयारे से रवाना होने वाली थी। रसवंती ने कहा, बेटे तुमने अपने हिस्से की कामयाबी हासिल कर ली है, अब मेरे पास आ जाओ। मामा, ये कोई बात ना हुई। मैं ज़िंदगी में पहली बार इतना लंबा सफ़र करके न्यूयॉर्क पहुंचा हूं और अब वापस आ जाऊं? आखिर आप मुझे कब ये दुनिया देखने की इजाज़त देंगी? बेशक तुम वहां कुछ अरसा रहना चाहते हो तो रहो, सारी दुनिया घूम कर देखो, लेकिन ट्रांसफार्मर मशीन का ख्याल छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? मैंने कहा, बेटे तुम समझदार हो। तुमने देखा है कि हमने 2 सिलेक्शन ऑफिसर्स को अगवा कराया था। एक मर चुका है और दूसरा जिंदा वापस नहीं जाएगा। उन दोनों की गैर मौजूदगी हुक्काम को चौंका देगी। लिहाजा हम चंद घंटों में उस मशीन को तबाह करने के सिलसिले में जो कुछ कर सकते हैं कर गुजरें। रसवंती ने पूछा, आला बीबी एरिज़ोना क्यों जा रही है? वहाँ के एक शहर सोया मैक्सी में वो दोनों अफसरान अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और हफ्ते में 2 दिन छुट्टियाँ गुजारने के लिए आए हैं। फिर वहाँ से ग्रैंड कैनियन जाते हैं। मैंने उसे बताया, ग्रैंड कैनियन एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जहाँ मीलों दूर तक सिर्फ पथरीली पहाड़ियाँ और बड़ी बड़ी चट्टानें नजर आती हैं। ऐसी ही एक पहाड़ी के अतराफ मीलों दूर तक मुसल्लह फौजियों का पहरा है। उस पहाड़ी के अंदर एक कुशादा गार है। गार की ज़मीन खोद कर तहखाना बनाया गया है। उस तहखाने में वो ट्रांसफार्मर मशीन रखी हुई है। मशीन तक सिर्फ वही 2 इंचार्ज अफसरान जा सकते हैं, क्योंकि वही 2 मैकेनिक हैं जो मशीन की कारकर्दगी के मुतालिक आला हुक्काम को रिपोर्ट देते रहते हैं। रसवंती ने कहा, अगर ये केस तुम्हारे हवाले किया गया और तुम्हें थोड़ा सा वक्त दिया गया तो यकीनन उस मशीन को तबाह कर दोगे, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है और ये बात तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। पारस ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां कुछ वक्त गुजारूंगा। तुम जितना अरसा रहना चाहते हो रहो, मैं तुम्हारे लिए तमाम सहूलतें फराम कर दूंगी। फिर वो मुझसे बोली, अगर हम पारस का तारुफ किंग फर्नांडो से करा दें तो मेरे बेटे को वहां किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा, मेरा दोस्त फर्नांडो अमरीकी इंटेलिजेंस वालों की नज़रों में है। अगर तुम्हारा बेटा उसके पास जाएगा और उधर वो मशीन तबाह होगी तो वो भी इंटेलिजेंस वालों की नज़रों में आ जाएगा। फिर सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। पारस ने कहा, मैं अपने इंतजामात खुद कर सकता हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। आला बीबी अपने मातहतों के साथ 3 घंटे तक सफ़र करने के बाद सोया मैक्सी शहर पहुँच गई थी। उनके कमरों का पता और फ़ोन नंबर मालूम था। हमने वही पुराना तरीक़ा इख्तियार किया। फ़ोन के ज़रिए पहले उनके घर वालों की आवाज़ें सुनी, फिर उनके दिमागों में पहुँच गए। किचन में काम करने वाले मुलाजिमों को ट्रैप किया। उनके ज़रिए आसाब कमज़ोर करने वाली दवा उनके खाने पीने की चीज़ों में हल करा दी। उन दोनों अफसरान ने सुबह के नाश्ते में कॉफ़ी पी तो उन्हें कुछ कमज़ोरी का एहसास हुआ। इस बार जो दवा पिलाई
وہ زیادہ دیر تک انہیں کمزور نہیں رکھ سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی انہوں نے خود کو نارمل محسوس کیا، لیکن ہم تینوں ان کے دماغ میں پہنچ چکے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ سرکاری طیارے میں سفر کرتے ہوئے گرینڈ کینین کی اس پہاڑی کے پرائیویٹ رن وے پر اتر گئے تھے۔ ہم ان کے دماغوں سے معلومات حاصل کرتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں اس غار کے دہانے تک پہنچے تھے تو انہیں ایک ایکس رے مشین کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر نہیں لے جا رہے ہیں۔ واپسی میں وہ اسی مشین کے پاس سے گزرتے تھے اور چیک کرنے والے افسران مطمئن ہو جاتے تھے کہ دونوں میکینک افسران نہ اپنے ساتھ کچھ لے کر تہخانے میں گئے ہیں اور نہ ہی تہخانے سے کچھ لے کر آئے ہیں۔ اس مشین کی حفاظت کے لیے بڑے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے، لہٰذا ہمارے کام میں ذرا دشواریاں تھیں، لیکن ہم ان دشواریوں سے گزر سکتے تھے۔ جب وہ افسران ایکس رے مشین سے گزرنے لگے تو ہم نے انہیں دوسرے افسران سے بات کرنے پر مائل کیا، جس کے نتیجے میں ہم ایکس رے مشین کے پاس ڈیوٹی دینے والوں کے دماغوں میں پہنچ گئے۔ وہاں سے گزر کر تہخانے کی طرف جانے لگے۔ وہاں کھڑے ہوئے مسلح افراد الرٹ ہو کر سیلیوٹ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے مسلح شخص سے پوچھا، یہاں کا درجہ حرارت بتاؤ۔ وہ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے ٹیمپریچر معلوم کرتے تھے، کیونکہ اس تہخانے کے اندر مشین کے ساتھ کچھ بھاری قوت کے بم منسلک کیے گئے تھے۔ دوسری جگہ بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھیں۔ یہ احتیاطی تدابیر اس لیے کی گئی تھیں کہ کوئی شخص کسی طرح مشین تک پہنچ جائے تو ان دھماکوں سے مشین کو تباہ کر دیا جائے تاکہ وہ کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ اگر وہ مشین تباہ ہو جاتی تو انہیں زیادہ افسوس نہ ہوتا، کیونکہ مشین کا نقشہ انہوں نے کسی دوسری جگہ چھپا رکھا تھا۔ ہاں، اگر ناکامی ہوتی تو اس بات کا اطمینان ضرور ہوتا کہ وہ مشین دشمنوں کے ہاتھ نہیں آ سکے گی۔ وہ افسران تہخانے میں گئے۔ انہوں نے مشین کو چیک کرنا شروع کیا۔ میں نے ایک افسر کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما لیا۔ اس کے ذریعے مشین کے 2-4 پرزے کھلوا کر اس کی جیب میں رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئے اور ایکس رے مشین کے سامنے سے گزرنے لگے۔ وہاں کھڑے ہوئے دونوں افسروں کے دماغوں پر رسونتی اور آرمر قبضہ جما چکے تھے۔ مشین بتا رہی تھی کہ ایک میکینک افسر کی جیب میں لوہے کے کچھ پرزے ہیں، لیکن ایسے ہی وقت رسونتی اور آرمر نے ان کی نظروں کو دوسری طرف بھٹکا دیا تھا۔ وہ دونوں کسی روک ٹوک کے بغیر گزر گئے تھے۔ اب وہ 5 دن تک وہیں پہاڑی کے قریب ایک سرکاری رہائش گاہ میں رہنے والے تھے۔ میں نے رسونتی سے کہا، میں نے جس افسر کے دماغ پر قبضہ جمایا ہوا ہے، تم اس کے دماغ میں رہو۔ وہ جہاں قیام کر رہے ہیں وہیں ایک چھوٹی سی جھیل ہے، تم اس کی جیب سے وہ پرزے نکلوا کر جھیل میں پھینک دینا۔ میں یہ ہدایت دے کر آرمر کے ساتھ اسی مسلح سپاہی کے پاس آیا جس نے وہاں کا درجہ حرارت بتایا تھا۔ وہ دور کھڑے ہوئے سپاہیوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ ہم ان کی باتیں سن رہے تھے اور ان کے دماغوں میں پہنچ رہے تھے۔ تہخانے کے پاس ڈیوٹی دینے والے افسر کو سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ جب بھی خطرے کا سگنل ملے وہ اس تہخانے کو مشین سمیت تباہ کر دے۔ میں اس کے دماغ میں خطرے کا سگنل بن گیا۔ وہ چپ چاپ میرا معمول بن کر اسی پتھریلے کمرے میں پہنچا جہاں تمام بموں کے سوئچ لگے ہوئے تھے۔ تقریباً 8-9 برس بعد ہم یہ مراحل طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے تھے جہاں اب دھماکے ہونے والے تھے۔ اس نے ایک میرے اشارے پر تمام سوئچ جلدی جلدی دبائے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے دماغ سے پہلا دھماکہ سنا۔ دوسرے دھماکے سے پہلے اس کا دماغ مٹ چکا تھا۔ میں دوسرے سپاہیوں کے پاس آیا تو وہ بھی مٹ رہے تھے۔ ہم ان میکینک افسران کے پاس آ گئے۔ وہ اپنی گاڑی سے اتر کر رہائش گاہ کی طرف آنا چاہتے تھے۔ اب گھبرا کر اس پہاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں پتھر اور بڑی بڑی چٹانیں سوکھے پتوں کی طرح اڑ رہی تھیں۔ رسونتی میکینک افسر کو دوڑاتی ہوئی جھیل کے کنارے لے گئی، پھر اس کی جیب سے وہ پرزے نکلوا کر جھیل میں پھینکوا دیے۔ ایسا میں نے احتیاطاً کیا تھا۔ میرا خیال تھا آخر وہ فولادی مشین ہے، شاید پوری طرح تباہ نہ ہو سکے، اسی لیے میں نے وہ پرزے جھیل میں پھینکوا دیے تھے۔ ادھر میں، رسونتی اور آرمر جناب شیخ صاحب کو اور ادارے کے دوسرے افراد کو اہم خوشخبری سنا رہے تھے۔ دوسری طرف سپر ماسٹر اور اس کے اعلیٰ حکام کے ہوش اڑ گئے ہوں گے۔ سب افراتفری میں ہوں گے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ آخر یہ کیسے ہو گیا۔ پھر وہ اسی نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ یہ سب ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہوا ہے، لیکن وہ الزام نہیں دے سکیں گے۔ ہم نے وہاں اپنی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا۔ وہ 2 میکینک افسران اب تک اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ دماغی طور پر نارمل ہیں اور سوچ کی لہروں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم ان کا یہ الزام قبول کرنے والے نہیں تھے۔ میں نے پارس ڈوم کے پاس آ کر اسے یہ خوشخبری سنائی، پھر کہا، ہم نے اسے تباہ کر دیا ہے، لیکن 1-2 سال میں دوسری مشین تیار ہو سکتی ہے۔ وہ نقشہ کسی دوسری جگہ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ تم یہاں کچھ عرصے رہنا چاہتے تھے، لہٰذا تمہارے لیے کام نکل آیا ہے۔ تم اعلیٰ بی بی اور اس کے ماتحتوں سے اپنی مرضی کے مطابق کام لو۔
اور اس نقشے تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ پارس نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک سریلی سی آواز سنائی تھی، ہیلو، کیا تم رومیو پارکر بول رہے ہو؟ پارس نے کہا، ہاں میں ہی ہوں، اور تم سے نہیں پوچھوں گا کہ تم کون ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے تم نے مجھے پہچان لیا ہے۔ تعجب ہے طیارے میں تم نے برائے نام بات کی، ہمیشہ گونگے بنے رہے، اور آج ٹیلی فون پر آواز سے پہچان لیا۔ ویسے یہ اچھی بات ہے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ذرا دروازہ کھولو، تمہاری موت کھڑی ہوئی ہے۔ پارس نے ریسیور رکھ دیا۔ پاپا آپ چلے جائیں، میں جا رہا ہوں، مگر تجسس میں مبتلا ہوں۔ آخر یہ کون ہے؟ تم سے کیا چاہتی ہے؟ ایسی دشمنی کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ آپ لڑکی کے پاس جا کر معلوم کر رہے ہیں، لیکن مجھے اپنے معاملے سے نمٹنے دیں۔ میں ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ حاصل کرنے کے معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا، لیکن یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ جب غیر ضروری لوگ تمہارے راستے میں آئیں گے اور تمہارا وقت برباد کرنا چاہیں گے تو پھر میں دخل اندازی کروں گا۔ آپ درست کہتے ہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے۔ اگر میں فوراً اس معاملے سے نمٹ لوں تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ مداخلت کیجیے گا۔ میں اس لڑکی کے دماغ میں پہنچا۔ اس کا نام سویٹی تھا۔ طیارے میں پارس کے ساتھ جو کچھ ہو چکا تھا وہ میں نے اس کے دماغ سے معلوم کر لیا تھا۔ وہ اپنی توہین کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ معمولی فائٹروں سے کام نہیں چلے گا۔ پارس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بوائے فرینڈ کے ایک ہاتھ کی انگلیاں توڑ دی تھیں۔ اس بار اس نے $5000 میں ایک ایسے شہزور کو کرائے پر حاصل کیا تھا جو لوہے کی سلاخیں موڑ دیتا تھا، اپنے مقابل کی گردن توڑ دیتا تھا۔ آج وہ $5000 میں میرے بیٹے کی گردن توڑنے آیا تھا۔ پارس نے جس بنگلے میں قیام کیا تھا وہ فرانس کے ایک بزنس مین کا تھا۔ پاسپورٹ کے مطابق پارس کا نام رومیو پارکر تھا اور وہاں قیام کر رہا تھا۔ بنگلے کے احاطے کے باہر ایک رولس رائس کار میں سویٹی اپنی ایک سہیلی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ کار کی پچھلی سیٹ سے وہ شہزور اتر کر جا رہا تھا۔ سویٹی کہہ رہی تھی، دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ، وہ خود اسے کھولے گا۔ جب نہ کھولے تو سمجھ لینا پچھلے دروازے سے دم دبا کر بھاگ گیا ہے۔ اس کا بزدلوں کی طرح بھاگنا ہی میرے لیے تسکین کا باعث ہوگا۔ وہ شہزور ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سویٹی کی سہیلی نے پوچھا، جب وہ پچھلے راستے سے فرار ہو جائے گا تو تمہیں کس بات کی تسکین ہوگی؟ اگر دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو کیا جیتنے کی خوشی نہیں ہوتی؟ اس کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ میں نے اس کے پاسپورٹ کا نمبر وغیرہ نوٹ کیا ہوا ہے۔ اس کی سہیلی نے کہا، دروازہ ابھی تک نہیں کھلا ہے، شاید وہ پچھلے دروازے سے بھاگ گیا ہے۔ وہ بہت مکار ہے، پہلے بزدلی ظاہر کرتا ہے۔ میرے بوائے فرینڈ کے سامنے بھی سہما ہوا تھا، جیسے لڑنے کا ہنر جانتا ہی نہ ہو۔ آج اس کی مکاری نہیں چلے گی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ شہزور نے اسے دیکھتے ہوئے دروازے پر سے ہی کہا، مس صاحبہ، معلوم ہوتا اس بنگلے میں کوئی نہیں رہتا۔ سویٹی نے پھر کار میں بیٹھ کر ڈیش بورڈ پر رکھے ہوئے ریسیور کو اٹھا کر پارس سے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، بزدل کی طرح سہم کر بیٹھ گئے ہو؟ کیا دروازہ نہیں کھول سکتے؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، دروازہ بہت پہلے سے کھلا ہوا ہے۔ جس موت کو میرے لیے بھیجا ہے وہ دروازے کے ہینڈل کو ذرا سا گھما کر آ سکتا ہے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور زور سے بولی، دروازہ کھلا ہے، اندر جاؤ۔ میں شہزور کے اندر آ گیا۔ وہ دروازہ کھول کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ پارس ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، مجھے ابھی اطلاع ملی ہے تم میری موت بن کر آئے ہو، اس لیے میں اٹھ کر مصافحہ نہیں کروں گا، لیکن چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آنے والے نے اپنے بڑے بڑے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، باتیں نہ کرو، صرف اپنی آخری خواہش بیان کرو۔ وہ نیکر اور بنیان پہنے ہوئے تھا۔ اس کے بدن کی سختی بتا رہی تھی وہ فولاد ہے، اپنے کسی بھی مقابل کے لیے یقیناً ملک الموت بن جاتا ہوگا۔ وہ ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا ٹیلی فون کے پاس آیا، پھر اس نے ریسیور اٹھا کر بے ڈھنگے پن سے ہنستے ہوئے کہا، مجھے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے ٹیلی فون کا رابطہ ختم کر دوں تاکہ تم کسی کو مدد کے لیے نہ بلا سکو۔ اس نے بڑا سا منہ کھولا، پھر ریسیور کو اپنے دانتوں کے درمیان رکھ کر چبانے لگا جیسے گنا چبا رہا ہو، اور رس چوسنے کے بعد اس کے ٹکڑے تھوکتا جا رہا ہو۔ پارس نے حیرانی سے پوچھا، کیا تمہارے دانت اتنے مضبوط اور پکے ہیں؟ میں تمہاری ہڈیاں بھی چبا سکتا ہوں۔ پارس نے سینٹر ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم اسے ہاتھوں یا پیروں کی ضرب سے توڑ سکتے ہو؟ وہ پورا ریسیور چبا کر تھوک چکا تھا۔ اس نے گھور کر صوفے کے درمیان رکھی ہوئی میز کو دیکھا۔
वहां से दौड़ता हुआ आया, करीब पहुंचकर एक छलांग लगाई। मेज के ऊपर आते ही दोनों पैरों को सख्ती से मारा, जिसके नतीजे में उस मेज की सतह पर 2 शिगाफ हुए और उसके दोनों पांव उनमें धंसते चले गए। पारस ने करीब पड़ी हुई एक लोहे की सलाख को उठाया। उस सलाख के एक सिरे से बिजली का तार मुंसलिक था। उसने अनाड़ी की तरह उसी सलाख से हमला किया ताकि वो उस हमले को रोक ले, बल्कि सलाख को पकड़ ले। उसके मंसूबे के मुताबिक यही हुआ। जैसे ही उसने हमला किया, बॉडी बिल्डर ने सलाख को दोनों हाथों से पकड़ लिया। पारस ने छलांग लगाकर स्विच बोर्ड के पास पहुंचते ही एक स्विच को ऑन कर दिया। वो सलाख को दोनों हाथों से पकड़कर फातिहाना अंदाज में कहकहे लगा रहा था। अचानक ही उसके कहकहे चीखों में बदल गए। उसे बिजली के झटके पहुंच रहे थे। जब वो चीखने के काबिल नहीं रहा तो पारस ने स्विच ऑफ कर दिया। सलाख उसके हाथों में ही थी और वो आगे पीछे झूम रहा था। इसमें शुबा नहीं कि वो वाकई शेज़ोर था, बेपनाह क़ुव्वत बर्दाश्त का मालिक था, इसीलिए अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। शायद इसलिए भी कि मेज के सुराख में फंसा हुआ था। पारस ने कहा, इसी तरह सलाख पकड़े खड़े रहो, अगर इसे छोड़ना चाहोगे तो बिजली के झटके पहुंचाऊंगा। मैं स्वीटी के पास आ गया। उसकी सहेली कह रही थी, अरे ये हमारे बॉडी बिल्डर की चीखें थी, मामला क्या है? स्वीटी परेशान होकर उस बंगले की तरफ देख रही थी। मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे वहां चलकर देखना चाहिए। यही बात उसकी सहेली ने कही, लेकिन वो अपनी इंसल्ट महसूस कर रही थी। अगर इस बार भी शिकस्त हुई तो वो अपनी सहेली को मुंह दिखा नहीं सकेगी। मैंने उसे कार से निकलकर बंगले में जाने पर मजबूर किया। वो सहेली के साथ तेजी से चलती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, फिर शदीद हैरानी से जहां थी वहीं खड़ी रह गई। $5000 के एवज हासिल होने वाला बॉडी बिल्डर एक मेज के अंदर यूं फंसा हुआ था जैसे उसके दोनों पांव में बेड़ियां डाल दी गई हों, और वो दोनों हाथों से एक लोहे की सलाख को पकड़े हुए गिड़गिड़ा रहा था। खुदा के लिए ऐसा ना करो, मुझे यहां से जाने दो। स्वीटी हैरानी से सोच रही थी, वो सेंटर टेबल के अंदर जाकर कैसे फंस गया? और मुआफी तो हाथ जोड़कर मांगी जाती है, वो हाथ में सलाख लेकर मुआफी मांग रहा है। वो अपनी तौहीन के एहसास से जमीन में गड़ी जा रही थी। वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे अपनी जगह से हिलने नहीं दिया। पारस ने फिर स्विच ऑन किया। उस बॉडी बिल्डर के हलक से चीखें निकलने लगीं। वो स्विच ऑफ करके बोला, तुम समझते थे मेरी तवज्जो तुम्हारी तरफ नहीं है, इसीलिए सलाख छोड़ना चाहते थे। अब अंजाम देख लो, आइंदा ऐसी हिमाकत ना करना। फिर उसने स्वीटी से कहा, दौलतमंद बाप की मगरूर बेटी ने कभी किसी मामले में झुकना नहीं सीखा, जबकि बड़े बड़ों को किसी न किसी मामले में लचक पैदा करनी पड़ती है। कभी भाईचारे के तौर पर, कभी इंसानियत के नुक्ता नज़र से, कभी मसलहत अंदेशी से काम लेना पड़ता है, अपनी सतह से नीचे आना पड़ता है। लेकिन तुम ऐसा नहीं करना चाहती। तुम इस वक्त भी अपनी तौहीन महसूस कर रही हो। पारस ने फिर अचानक स्विच ऑन किया। वो तड़प कर चीखने लगा। बॉडी बिल्डर उसे स्वीटी की तरफ मुखातिब देखकर लोहे की सलाख फेंकना चाहता था, लेकिन हमने बचपन से उसके जहन को कंप्यूटर बना दिया था। वो दुश्मन की खफीफ सी हरकत को भी समझ लेता था। उसने कहा, तुम चालाकी दिखाओगे तो तुम्हें बिजली के झटके पहुंचाता जाऊंगा। अब बताओ, तुम्हारे अंदर कितनी क़ुव्वत बर्दाश्त रह गई है? वो कमजोरी से हाँफते हुए बोला, मैं तुम्हें अपना बाप मानता हूं, अब कोई चालाकी नहीं दिखाऊंगा। फॉर गॉड सेक, मुझे यहां से जाने दो। अगर तुम जाना चाहते हो तो इसी सलाख को अपने दांतों से मोड़ कर दिखाओ। वो खुश होकर बोला, हाँ ये मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसे दांतों से मोड़ूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? मैंने कहा ना, इसे मोड़ कर दिखाओ। उसने फौरन ही मुंह खोला, सलाख को अपने दांतों के दरमियान दबाया। उसे मोड़ना ही चाहता था कि पारस ने स्विच ऑन कर दिया। इस बार वो मुंह खोलकर ना चीख सका, क्योंकि दांत सलाख से लगे हुए थे और वो बिजली के करंट के बाइस दांतों को वहां से हटा नहीं सकता था। मुंह से ई की आवाज निकल रही थी। पारस ने कहा, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिला सकता हूं, मगर सलाख को मजबूती से पकड़े रहो। वो हुक्म की तामील कर रहा था। पारस ने स्विच ऑफ किया, फिर कहा, तुमने अपने दांतों से मेरे रिसीवर को चबा डाला, क्या आइंदा किसी के रिसीवर को चबा सकोगे? वो दांतों से सलाख को अलग करना चाहता था। पारस ने टपट कर कहा, खबरदार, वो दांतों के दरमियान रहेगी वरना। उसने जल्दी से दांतों के दरमियान रखकर इनकार में सर हिलाते हुए कहा, वो स्विच ऑन ना करे। उसकी कोई चालाकी काम नहीं आ रही थी। सलाखों को दांतों से निकालकर या हाथों से फेंकने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन उसका मुकाबिल बहुत तेज तर्रार और फुर्तीला था। गज़ब की नजरें रखता था, बात एक तरफ करता था, देखता दूसरी तरफ था। मैं उस बॉडी बिल्डर के अंदर पहुंचकर महसूस कर रहा था, वो बेहद कमजोर हो गया है। उसके दीदे फैल गए थे। वो दोनों हाथों से सलाख थामे हुए था, लेकिन हाथ कांप रहे थे।
پارس نے کہا، تمہیں ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے۔ وہ خاموش تھا کیونکہ اس کے دانتوں کے درمیان سلاخ تھی۔ پارس نے کہا، سلاخ وہاں سے ہٹا لو لیکن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اس نے سلاخ کو منہ سے ہٹا کر کہا، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ پارس نے کہا، تم دانتوں سے انسانی ہڈیاں چبا ڈالتے ہو، ہاتھوں سے کسی کا سر توڑ سکتے ہو۔ کیا تم اتنے بہادر ہو کہ اپنے ایک گھونسے سے اپنے ہی دانت توڑ سکتے ہو؟ 2-4 دانت توڑ کر دکھاؤ تو تمہیں رہائی مل جائے گی۔ بجلی کے جھٹکے ایسے جان لیوا ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے شہزور اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا، میں رہائی کے لیے یہ کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی سلاخ کو اپنے منہ پر زور سے دے مارا، پھر دوسری تیسری بار مارا۔ اس کے منہ سے لہو نکلنے لگا تھا۔ چوتھی بار مارتے ہی 3 دانت منہ سے نکل کر سامنے ٹیبل پر گر پڑے۔ اس کے ساتھ ہی وہ چکرا کر اس ٹیبل سمیت ہی فرش پر پہنچ گیا۔ پارس نے اس پلگ کو سوئچ سے نکالا جو اس لوہے کی سلاخ سے منسلک تھا، پھر قریب آ کر اس کے ہاتھ سے سلاخ چھین لی۔ میز کی دوسری طرف جا کر اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے کھینچا۔ اس کے دونوں پاؤں آزاد ہو گئے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا مجھ پر حملہ کرو گے؟ وہ ہانپتے کانپتے کھڑا ہو گیا، انکار میں سر ہلا کر بولا، نہیں، مجھے جانے دو۔ ایسے کیسے جاؤ گے؟ جانے سے پہلے یہ بتاؤ، تم سوئٹی کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہو؟ باڈی بلڈر نے گھور کر سوئٹی کو دیکھا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا، اس نے کہا تھا کہ میں… سوئٹی انکار میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹ کر بولی، نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے تمہیں $5000 دیے ہیں۔ 5000 اور دوں گی۔ فار گاڈ سیک، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ پارس نے کہا، نہیں پہلوان، اس کی گردن نہ توڑنا، اسے زندہ رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی دوسرا سلوک کرو۔ باڈی بلڈر نے کہا، میں اسے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ ایک کرائے کے غنڈے کے ہاتھوں عزت جائے گی تو یہ سر اٹھا کر چلنا بھول جائے گی۔ پارس نے ڈانٹ کر کہا، خبردار، آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ یہ 1000 میری جان کی دشمن سہی، لیکن میں انتقام لینے کے لیے ایک عورت کے عزیز ترین سرمایہ کو لٹتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے برعکس میں لوٹنے والے کو تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ سوئٹی پر جیسے سختہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ حیرانی سے پارس کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، یہ وہی نوجوان ہے جسے میں مار ڈالنا چاہتی تھی، اور جو اسے مارنے آیا تھا اس سے یہ میری عزت بچا رہا ہے۔ پارس نے کہا، جو ہوا سو ہوا، اب یہاں سے جاؤ۔ وہ باڈی بلڈر وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ سوئٹی کی سہیلی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو، لیکن وہ گمسم کھڑی پارس کو تک رہی تھی۔ اس نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے متاثر ہو گئی ہو، اب تمہارا دل میرے لیے دھڑکے گا، تم مجھ سے محبت کرنے لگو گی۔ بڑی مشکل ہے، کبھی کبھی نیکی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ میں نے جو کچھ کیا تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے، تاکہ تم دوسروں کو کبھی کمزور اور کمتر نہ سمجھو۔ اگر تم ایک گمراہی سے بچ کر میری طرف گمراہ ہونے کے لیے بڑھو گی تو مجھے افسوس ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کر سوئٹی کے ایک بازو کو تھام لیا، پھر اسے کھینچتا ہوا دروازے کے پاس آیا، وہاں اسے چھوڑ کر بولا، خدا حافظ۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ سوئٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی سہیلی نے حیرانی سے پوچھا، تم رو رہی ہو؟ اس نے روتے ہوئے کہا، کیا میں حسین نہیں ہوں؟ کیا میں جوان نہیں ہوں؟ کیا مجھ میں کوئی کشش نہیں ہے؟ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو جبکہ بے شمار بوڑھے اور جوان تم پر مرتے ہیں؟ کیا مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اس نے کس طرح میرا بازو پکڑ کر اپنے گھر سے نکال دیا، جیسے میں کوئی کچرا ہوں؟ اس کی سہیلی نے کہا، یہی سوچنے کا انداز تمہیں گمراہ کرتا ہے۔ اری پگلی، مردوں کا انداز محبت بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ اوپر سے پتھر اور اندر سے موم ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان رومیو بھی ایسا ہی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کس نے اس کا نام رومیو رکھ دیا، اس میں تو محبت کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میرا دل بھی کہاں آ کر اٹک گیا۔ میں اچھی طرح سمجھ گئی، یہ مجھے جتنا تڑپائے گا میرا دل اس کی طرف کھینچتا جائے گا۔ میں بہت بے بس ہو گئی ہوں۔ اچھا، اب یہاں سے چلو، اب معاملہ کچھ اور ہے۔ تم یہاں دشمن بن کر آئی تھیں، آئندہ دوست بن کر آنا۔ وہ سوئٹی کو کھینچتی ہوئی لے گئی۔ میں پارس کے دماغ میں آیا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ یہاں موجود رہ کر میری کسی طرح مدد کر رہے تھے؟ کیا آپ نے اس باڈی بلڈر کو کسی طرح کمزور بنایا تھا؟ نہیں، میں اپنی زبان کا پابند ہوں۔ میں نے تمہارے معاملے میں ایک ذرا مداخلت نہیں کی، صرف اتنا کیا کہ سوئٹی کو یہ تماشا دکھانے کے لیے اندر لے آیا۔ تھینک یو پاپا۔
لیکن تم دونوں بیٹے ٹیلی پیتھی کے لیے چیلنج بنتے جا رہے ہو اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ مشکلات سے گزرنے کے لیے یہ علم ضروری نہیں ہے، انسانی ذہانت کافی ہے۔ آپ اسے تسلیم کر لیجئے، صرف انسانی ذہانت ہی مشکلات سے نجات دلاتی ہے۔ مگر ہاں، کوئی ناممکن بات ہو تو اسے ٹیلی پیتھی سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ کیا یہ میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ نہیں، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اس ٹرانسفارمر مشین کو بہت سخت پیروں میں رکھا گیا تھا، وہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں ٹیلی پیتھی کے بغیر جانا چاہتا تو نہ جانے کتنے برس لگ جاتے۔ آپ نے صرف چند گھنٹوں میں اس مشین کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح مشین کے نقشے تک پہنچنے کے لیے آپ کے علم کی ضرورت ہے۔ آپ ہی مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ نقشہ کون سے سرکاری شعبے میں ہے اور اس کی حفاظت کے لیے کیسے کیسے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں ضروری معلومات فراہم کر دوں گا۔ میں اس کے پاس سے چلا آیا۔ پارس اول نے جوجو کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا وہ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہ کرے، وہ آدھی رات کو اس سے ملنے آئے گا۔ آدھی رات ہونے والی تھی، وہ بے چین ہو رہا تھا اور ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ جوجو کا کاٹیج سامنے ہی کھڑکی سے کچھ فاصلے پر تھا، وہاں ایک مسلح گارڈ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ بزرگوں نے وہاں پہرا بٹھا دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا، بزرگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ آدھی رات کو جوجو کے پاس جانا چاہتا ہے؟ سیدھی سی بات تھی، اس کا دماغ پہلے کی طرح حساس نہیں رہا تھا، اس لیے رسونتی دماغ میں چپ چاپ آ کر بہت سی باتیں معلوم کر لیتی تھی۔ شاید اسی نے مسلح گارڈ کی ڈیوٹی وہاں لگا دی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر آنکھیں بند کیں، پھر مخاطب کیا، ماما کیا آپ موجود ہیں؟ اسے جواب نہیں ملا۔ اس نے پھر مخاطب کیا، پھر اسے جواب نہیں ملا۔ تب وہ اپنے کمرے سے نکل کر دبے قدموں چلتا ہوا کاٹیج سے باہر آیا۔ ادارے میں مسلح افراد رات کو پہرا دیتے تھے اور ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی۔ جوجو نے سوچ کے ذریعے اسے مخاطب کیا، پارس ابھی تک کیا کر رہے ہو؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، جلدی آتے کیوں نہیں؟ کیا تم نہیں دیکھ رہی ہو تمہارے کاٹیج کے سامنے ایک پہرے دار کھڑا ہوا ہے؟ میں تمہارے پاس آؤں گا تو یہ رپورٹ ہمارے بزرگوں تک پہنچ جائے گی۔ تو کیا ہوا، پہنچنے دو، ہم پہلے بھی ملتے تھے، آج بھی مل رہے ہیں اور بہت دنوں کے بعد مل رہے ہیں۔ خوب اچھی طرح باتیں کریں گے، کیرم کھیلیں گے، تم مجھے بتاؤ گے کہ اتنے دنوں تک جنگل میں رہ کر کیا کرتے رہے۔ جھاگ مارتا رہا، جنگل میں منگل منانے کا کئی بار موقع ملا لیکن تمہاری طرف کھینچا چلا آیا اور تم ہو کہ کیرم کھیلنے کو بلا رہی ہو۔ کیا تم نہیں آؤ گے؟ بھائی آ رہا ہوں، ذرا انتظار کرو۔ وہ ٹہلنے کے بعد کاٹیج کی دوسری طرف گیا۔ ادھر سے ایک پہرے دار آ رہا تھا۔ چونکہ وہ سب ادارے کے پرانے وفادار تھے اس لیے پارس کو اچھی طرح پہچانتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ پارس نے اسے دور سے دیکھتے ہی کہا، ارے تم جیکی ہو، ادھر آؤ۔ اس نے قریب آ کر پوچھا، یس پارس بابا، میری ماما نے آج سے آرمر صاحب کی کوٹھی کے سامنے پہرا لگا دیا ہے۔ تم تو جانتے ہو دنیا ٹیلی پیتھی والوں کے پیچھے پڑ گئی ہے اور آرمر صاحب سیدھے سادے آدمی ہیں۔ جی ہاں پارس بابا، میں جانتا ہوں، وہ بیچارہ پہرے دار شام سے ڈیوٹی پر ہے، اب آدھی رات ہو چکی ہے۔ ماما نے کہا ہے کہ ڈیوٹی بدل جائے، لہٰذا تم اس کی جگہ چلے جاؤ اور اسے ریلیف دو۔ وہ چلا گیا۔ پارس دور ہی سے دیکھنے لگا، وہ وہاں کھڑے ہوئے مسلح پہرے دار سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ پہرے دار سر ہلا کر جانے لگا، دوسرا اس کاٹیج کے سامنے ڈیوٹی دینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اطمینان سے چلتا ہوا آیا، جیب سے چنگم کا پیکٹ نکال کر جیکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شوق کرتے ہو؟ نو پارس بابا، کوئی بات نہیں، ذرا چوکنا رہنا، کسی کو آنے نہ دینا، میں انکل آرمر سے مل کر آتا ہوں۔ وہ کاٹیج کی دوسری طرف گیا جدھر جوجو کے کمرے کا دروازہ تھا۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، وہ کھلتا چلا گیا۔ جوجو اپنے کمرے کے وسط میں کھڑی ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہی خوشی سے کھل اٹھی، آگے بڑھ کر بولی، میں تمہارے دماغ میں رہ کر دیکھ رہی تھی، تم پہرے دار سے کہہ رہے تھے بھائی آرمر سے ملنے جا رہے ہو۔ میں نے اس سے جھوٹ کہا تھا۔ پارس تمہیں کیا ہو گیا ہے، جھوٹ کیوں بولنے لگے ہو؟ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، جوانی میں تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ بھائی آرمر کہتے ہیں جو غلط کام کرتا ہے وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے، صحیح کام کرنے والا ہر حال میں سچ بولتا ہے۔ تمہارے بھائی آرمر بوڑھے ہو گئے ہیں اور بوڑھے صرف نصیحت کرتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ مجھے کتنا چاہتی ہو؟
اتنا کہ کسی کو نہیں چاہتی۔ کیا تم میرے لیے جان دے سکتی ہو؟ ابھی کہو، ابھی دے دوں گی۔ کیا تم میرے لیے جھوٹ بول سکتی ہو؟ توبہ توبہ، کیسی باتیں کرتے ہو؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن تم نے وعدہ کیا تھا میرے یہاں آنے کی بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے ابھی تک کسی سے کچھ نہیں کہا ہے، اور کل صبح کوئی پوچھے تو بتانا ہی ہوگا، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اچھا، تو پھر میں جا رہا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں جانے دوں گی۔ اگر میری خاطر جھوٹ بولنا پسند کرو گی تب رہوں گا، وہ بے بسی سے بولی۔ پارس، مجھے بری بات کیوں سکھا رہے ہو؟ کیا اچھے بچے کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ جو اب ہم بچے نہیں رہے۔ تمہیں وہ سلارا یاد ہے نا، جو جنگل میں میرے ساتھ جیپ میں بیٹھی ہوئی تھی؟ ہاں، اچھی طرح یاد ہے، مگر جو بھی تمہارے قریب آئے گی میں اسے پسند نہیں کروں گی۔ اس کا مطلب ہے صرف تم میرے قریب آنا چاہتی ہو؟ ہاں، صرف میں۔ تو پھر آؤ، وہ پاس آ کر بولی۔ یہ لو۔ اس نے جوجو کی کمر کو دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ وہ بولی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پارس نے پوچھا، کیا تمہارا دل دھڑک رہا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، دل تو روز ہی دھڑکتا ہے، اور تمہیں دیکھ کر اور زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ اس پر جھکنے لگا۔ وہ اچانک ہی ایک جھٹکے سے الگ ہو کر بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے اس میں شرم کی کیا بات ہے، ہم دوست ہیں۔ مجھے ایسی دوستی نہیں چاہیے، تم گندے بچے ہو۔ پارس اس سے آگے کچھ نہ سن سکا۔ غصے میں تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے نکل کر اپنے کاٹیج کی طرف جا رہا تھا، اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، یا اللہ، کس معصوم بچے سے دل لگا ہے۔ یہ تو بوڑھی ہو جائے گی، اس کی کمر جھک جائے گی، لیکن یہ کبھی جوان نہیں ہوگی۔ وہ ناکام و نامراد اپنے کاٹیج کی طرف آیا، پھر اسے کھول کر اندر قدم رکھتے ہی ٹھٹک گیا۔ رسونتی ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہی بولی، رک کیوں گئے؟ اچھا کام کرنے والے کبھی ٹھٹکتے نہیں، کہیں جھجکتے نہیں۔ کیا تم اس قدر جوان ہو گئے ہو کہ بزرگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے لگے ہو؟ وہ سر جھکائے بولا، خدا کا شکر ہے میں نے ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے جس پر شرمندگی ہو، مگر ہاں، آپ میری وجہ سے اتنی رات تک جاگ رہی ہیں، اس کے لیے مجھے شرمندگی ہے۔ جب اولاد نافرمان ہو تو ماؤں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تم وہاں کیوں گئے تھے؟ یہ معلوم کرنے کہ وہ میری شریک حیات بننے کے قابل ہے کہ نہیں۔ یہ سوچنا اور سمجھنا ہمارا کام ہے۔ سوری ماما، مجھے جوجو کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس لیے مجھے سمجھنا چاہیے، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کے ساتھ تمام عمر نہیں گزار سکوں گا۔ تم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو چاہتے ہو، آج اچانک جذباتی فیصلہ کرو گے تو پچھتاؤ گے۔ میں تمہاری توقع کے خلاف یہ فیصلہ کر کے آئی ہوں کہ جلد سے جلد اس کی اور تمہاری شادی کر دی جائے۔ پارس نے چونک کر سر اٹھایا، اپنی ماما کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتی ہوں، لیکن ماما وہ نادان ہے، ابھی تک معصوم بچی ہے۔ وہ آج جوان ہے، کل بوڑھی ہوگی، مگر مرتے دم تک بچی ہی رہے گی۔ فضول باتیں نہ کرو، میں آج رات تمہیں سوچنے کا موقع دیتی ہوں۔ کل میرے پاس آؤ اور صاف صاف بتاؤ میرا فیصلہ تمہیں منظور ہے یا نہیں۔ وہ کمرے سے چلی گئی۔ پارس آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر تک آیا، تھوڑی دیر بستر پر سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر آرام سے لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے دماغ کو ہدایت دی کہ صبح 5 بجے تک سوتا رہے۔ اس دوران اگر کوئی غیر معمولی بات ہو تو اس کی آنکھ کھل جائے۔ اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ گہری نیند میں ڈوب گیا۔ وہ کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ نہ سو سکا۔ اچانک ہی آنکھ کھل گئی۔ اس نے حیران ہو کر سوچا، کیا بات ہے؟ کیا یہاں کوئی غیر معمولی بات ہو رہی ہے؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں، کھڑکی اور دروازے کو دیکھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ سوتے وقت اسے بند کرنا بھول گیا تھا۔ تب اس نے سوچا، شاید یہی بات ہے۔ دروازہ ہوا سے کھلا تو میری آنکھ کھل گئی، جبکہ دروازے کو بند رہنا چاہیے تھا، اور یہ میری غلطی ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے بستر پر آیا۔ اس کی ایک سوچ کہہ رہی تھی، بات اصل میں کچھ اور ہے۔ یقیناً کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ غیر معمولی بات کیا ہے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ پھر آرام سے لیٹ گیا۔ اس نے سوچا، اب میں دماغ کو ہدایت نہیں دوں گا، میرے نصیب میں سونا نہیں ہے۔ ماں اپنی ممتا سے ہمیشہ محروم کرتی رہی، آج جوجو نے بھی مایوس کر دیا ہے۔ اس کی دوسری سوچ نے کہا، مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے،
میرے مزاج میں زندہ دلی ہے، مجھے ہر زخم ہنستے ہنستے سہنا چاہیے۔ جس طرح بچپن میں ہر کام وقت پر کرتا آیا ہوں، اسی طرح مجھے وقت پر سونا چاہیے۔ میں اپنے دماغ کو ہدایت دوں گا۔ پھر وہ بے اختیار دماغ کو ہدایات دینے لگا۔ میں صبح 5 بجے تک سوتا رہوں گا۔ میں نے کھڑکیاں اور دروازے اندر سے بند کر دیے ہیں۔ خطرے کی بات نہیں ہے، لہٰذا 5 بجے سے پہلے میری آنکھ نہیں کھلے گی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ اس پر نیند غالب آنا چاہتی ہے۔ دراصل یہی غیر معمولی بات تھی جس نے اس کی آنکھیں کھول دی تھیں، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو اس دوسری نادیدہ سوچ کے حوالے کر دیا۔ پورے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر یوں سکون سے سانس لینے لگا جیسے گہری نیند میں ڈوب گیا ہو۔ پھر وہ جوجو کا تصور کرنے لگا تاکہ یوں لگے جیسے اسے خواب میں دیکھ رہا ہو۔ جب کسی کا تصور کرتے ہیں تو وہ دماغ کی اسکرین پر نظر آتا ہے اور دماغ کی اسکرین پر خواب بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے اسکرین پر ماما کو دیکھا۔ ظاہر ہے رسونتی خیال خانی کے ذریعے خود کو اس کے خوابیدہ دماغ میں لا رہی تھی اور مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، بیٹے میں تمہاری ماں ہوں، دل و جان سے تمہیں چاہتی ہوں۔ اگر تم بھی مجھے چاہتے ہو تو میری ایک بات پر عمل کرو۔ ماما آپ حکم دیجئے، میں آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان دے دوں گا۔ جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم پر تنویمی عمل کرتی رہی ہوں۔ تم میرے معمول بننے کے لیے ٹرانس میں آ جاؤ، میں آپ کے قدموں میں ہوں۔ آپ مجھے تنویمی عمل کے ذریعے جہاں پہنچانا چاہتی ہیں پہنچا دیجئے۔ میں جو سوال کروں گی تم اس کا صحیح جواب دو گے؟ میں صحیح جواب دوں گا۔ جو حکم دوں گی اس کی تعمیل کرو گے؟ میں تعمیل کروں گا۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم گہری نیند میں ہو۔ میں کہتی ہوں آج 7 تاریخ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ میں بھی کہتا ہوں کہ آج 7 تاریخ ہے۔ میں کہتی ہوں تمہارا نام پارس نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرا نام پارس نہیں ہے۔ نہیں، تم پارس ہو۔ میں پارس ہوں۔ اب تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہارے دماغ میں دوہرے خیالات پڑے تھے۔ تم سوچ رہے تھے نیند سے اٹھنے کا سبب کوئی غیر معمولی بات تھی۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، وہ میرے کمزور خیالات تھے جو ختم ہو گئے۔ کیا جوجو کو دل و جان سے چاہتے ہو؟ میں اسے اپنی روح کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ کیا آج تم مجھ سے مایوس ہو گئے ہو؟ ہاں، میں اس سے مایوس ہو گیا ہوں۔ کیا اس سے شادی کرو گے؟ میں اسی کشمکش میں ہوں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور اس سے شادی کروں گا تو ازدواجی زندگی نہیں گزار سکوں گا۔ میں حکم دیتی ہوں، تم شادی کرو گے؟ میں شادی کروں گا۔ رفتہ رفتہ اسے ازدواجی زندگی گزارنے پر مائل کرو گے؟ میں رفتہ رفتہ اسے ازدواجی زندگی کی طرف مائل کروں گا۔ تم جوجو اور اس سے ہونے والے بچوں پر بھرپور توجہ دو گے۔ سب سے پہلے اہمیت اپنے گھر، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی ہوگی۔ تم دوسرے معاملات میں برائے نام دلچسپی لوگے۔ پارس نے وعدہ کیا کہ وہ صرف اپنی بیوی اور بچوں پر بھرپور توجہ دے گا اور دوسرے معاملات میں برائے نام دلچسپی لے گا۔ رسونتی نے کہا، اگر جوجو کا ذہن بچکانا رہا اور وہ ازدواجی زندگی گزارنے کی طرف مائل نہ ہوئی تو تم ادارے سے باہر جا کر اپنے باپ کے نقش قدم پر چلو گے۔ خود کو فراد علی تیمور کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے باپ کی طرح عیاشی کرو گے۔ پارس ایک دم سے لرز گیا۔ اس کے چونکنے اور لرزنے سے یہ بھید کھل گیا کہ نہ وہ گہری نیند میں تھا، نہ ٹرانس میں آیا تھا، اور نہ ہی اپنی ماما کا معمول بنا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پھر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر بولا، ماما نہیں ماما، مجھے شرم آ رہی ہے۔ میری ماں مجھے کیسا درد دے رہی ہے۔ خاک کیسے ہی جان لیوا زخم لگتے رہیں، مرد کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ پارس کی آنکھیں بھی خشک تھیں لیکن دل رو رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، میں آپ کا بیٹا ہوں ماما، آپ کا بیٹا ہوں۔ بیٹے کو کچھ بھی سکھانے اور پڑھانے کے لیے تنویمی عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیلی پیتھی کی کیا ضرورت ہے؟ ماں کا حکم کافی ہے۔ آپ مجھے حکم دیجئے، مجھے بتائیے آپ کیا چاہتی ہیں۔ لیکن نہیں، میں کس لیے پوچھوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں، کیونکہ یہ تو مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ آپ چاہتی ہیں میں جوجو کے ساتھ اور اس کے ہونے والے بچوں کے ساتھ گھریلو اور ازدواجی زندگی میں مصروف رہوں، دوسرے معاملات میں برائے نام دلچسپی لوں۔ میں برائے نام بھی دلچسپی نہیں لوں گا۔ میں آپ کے بیٹے کو پورا موقع دوں گا کہ وہ ہمیشہ میدان عمل میں رہے اور ہمیشہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا رہے۔ وہ بستر پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر بولا، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ مجھ سے خوفزدہ ہیں۔ آپ جانتی ہیں میں آپ کے بیٹے سے کسی طرح کمتر نہیں ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے طور طریقے بدل دوں گا، خود کو کمتر ثابت کروں گا
اور آپ کے بیٹے کو افضل اور برتر بننے کا موقع دیتا رہوں گا، لیکن آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ میں نے نہ تو تنویمی عمل کے زیر اثر ہو کر کیا ہے اور نہ ہی آپ کی ٹیلی پیتھی سے خوفزدہ ہو کر۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ میں ماں کے دل سے خوف دور کرنے کے لیے میدان چھوڑ رہا ہوں، آپ کے بیٹے پر احسان کر رہا ہوں، اسے افضل اور برتر رہنے کی بھیک دے رہا ہوں۔ بس چاہیے، میرے دماغ سے چلی جائیے۔ اس نے الماری سے جاگنگ کرنے کے لیے لباس نکالا، اسے پہن کر موزے اور کینوس کے جوتے پہنتے ہوئے بولا، میں نہیں جانتا اب میرے دماغ میں موجود ہیں یا نہیں، میری دماغی توانائی اب تک بحال نہیں ہوئی ہے، آپ چپ چاپ چلی آتی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ کب تک یہ کمزوری رہے گی۔ میں آج سے محنت کروں گا، پھر اپنے دماغ کو حساس بناؤں گا۔ وہ جوتے پہن کر باہر نکلا، پھر دوڑتے ہوئے پلے گراؤنڈ کی طرف جانے لگا۔ رات کے 2 بجے تھے، تمام پہرے دار حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ اتنی رات کو نہ کوئی جاگنگ کے لیے نکلتا ہے اور نہ ہی ورزش کرتا ہے، یہ تو آرام سے سونے کا وقت ہوتا ہے۔ انہوں نے دونوں پارس کو اور وہاں کے طلباء و طالبات کو صبح 4 بجے جاگنگ کرتے اور مختلف قسم کی ورزش کرتے دیکھا تھا۔ پارس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ گراؤنڈ کے چاروں طرف جمناسٹک سیکھنے، جوڈو کراٹے کی تربیت حاصل کرنے اور ذہن کو برق رفتار بنانے کے سلسلے میں بہت کچھ سکھانے کے انتظامات کیے گئے تھے۔ آج وہ اپنے اندر کا غبار نکالنے کے لیے ان تمام شعبوں میں جا رہا تھا۔ وہ جس شعبے میں جاتا رہا، وہاں کے پہرے دار اس کے لیے دروازہ کھول دیتے تھے اور ایک دوسرے سے حیرانی کا اظہار کرتے تھے۔ ایک انچارج نے ٹیلی فون کے ذریعے وہاں کے ایک اہم بزرگ کو اطلاع دی، جناب پارس بابا رات کے 2:15 بجے جمنازیم ہال میں آئے ہیں، پھر یہاں سے دوسرے ہال کی طرف گئے ہیں، ان پر کچھ جنونی کیفیت طاری ہے۔ جناب شیخ صاحب اور دوسرے اہم افراد فوراً وہاں پہنچے، ان کے ساتھ رسونتی بھی تھی۔ پتہ چلا وہ ٹھیک 4 بجے مسجد کی طرف گیا ہے۔ اس ادارے کے احاطے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ پارس وہاں پہنچ کر سستا رہا تھا، پھر اس نے جرابیں اور جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور وضو کیا، پھر وہاں سے چلتا ہوا مسجد کے صحن میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کیں، دونوں ہاتھ ٹانگوں پر رکھے، پھر کلام پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ اس کی آواز دور دور تک گونجنے لگی۔ اس کی جنونی کیفیت کے بارے میں معلوم کرنے والے مسجد کے صحن میں آ کر رک گئے تھے۔ وہ بہت ہی پرسوز لے میں پڑھ رہا تھا، اس کی آواز دلوں میں اترتی جا رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ چوٹ کھایا ہوا دل رب کریم کی رحمتوں کو پکار رہا ہے۔ تمام سننے والے جذب کے عالم میں تھے، وہ کچھ سوچنا کچھ دیکھنا بھول گئے تھے۔ بس ایک آواز تھی جو کانوں سے دلوں میں اتر رہی تھی، دلوں سے دماغ میں پہنچ رہی تھی اور دماغ سے روح میں جذب ہو رہی تھی اور انہیں سمجھا رہی تھی، جب دنیاوی تمام رشتے اور محبتوں سے مایوس ہو جاؤ اور جب تمام مصائب سے تھک ہار جاؤ تو ایک بار مسجد میں ضرور آؤ، یہی تمہاری آخری پناہ گاہ ہے۔ جناب شیخ صاحب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پارس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ چپ ہو گیا تھا اور گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ جناب شیخ صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے رب کریم، اے رحمان اور رحیم، میرے بچے کو قوت برداشت اور سکون دے، آمین۔ ایک ٹرانسفارمر مشین تباہ ہو چکی تھی، ایک رہ گئی تھی، لیکن نقشے 2 تھے۔ ایک سپر ماسٹر کے ملک میں تھا جسے پارس میرے اور آلا بی بی کے تعاون سے حاصل کرنے والا تھا۔ دوسرا نقشہ جارج مین کے پاس تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ فری مین آج کل پیرس میں ہے، نقشہ اسی کے پاس ہے، اور ٹرانسفارمر مشین افریقہ کے اسی جنگل میں شیروں کے غار کے اندر ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ فری مین گوڈانی کا محتاج ہے۔ مشین تیار کرنے کے سلسلے میں وہ اس سے $1 کروڑ سے زیادہ لے چکا ہے اور اسے وعدہ کر چکا ہے، جیسے ہی کوئی خیال خانی کرنے والا اس کی گرفت میں آئے گا تو وہ ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں فرینک سیلر گوڈانی کے دماغ میں منتقل کرائے گا۔ یہ تمام باتیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، صرف یادداشت کے طور پر اتنا بیان کر رہا ہوں کہ گوڈانی بہت ہی بدصورت تھا لیکن بے انتہا دولت مند تھا۔ دنیا کی تمام بڑی بڑی بندرگاہوں میں اس کا ایک جہاز آتا تو دوسرا وہاں سے روانہ ہوتا تھا۔ دنیا کے کئی بڑے بڑے شہروں میں اس کے فلائنگ کلب تھے، یعنی اسے صرف بحری جہازوں کی ہی نہیں، ہیلی کاپٹروں اور طیاروں کی بھی سہولت تھی۔ اس طرح اس کے تعلقات دنیا کے بدترین اسمگلروں سے تھے۔ وہ ٹیلی فون کے ذریعے یا ٹرانسمیٹر کے ذریعے دنیا کے جس حصے میں جو حکم صادر کرتا تھا اس کی فوراً تعمیل ہوتی تھی۔ وہ جتنا بدصورت تھا اتنا ہی حسین عورتوں کا دل دادا تھا، اسی لیے سلارا کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ فری مین نے اپنی بہن کو اس سے بچائے رکھنے کے لیے ایک ڈمی سلارا پیش کر دی تھی، لیکن اب ماسک مین کے پاس سے جو کیسٹ آیا تھا اس کیسٹ میں اصلی سلارا کو دیکھ کر گوڈانی بدھک گیا تھا۔
اور فری مین پر شبہ کرنے لگا تھا کہ جو شخص اپنی بہن کے سلسلے میں دھوکہ کر سکتا ہے وہ ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں فریب بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا گوڈانی اب دوہری چال چل رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک دستے راست کو بھاری رقم دے کر فری مین کے پیچھے لگا دیا تھا اور اس کا دستے راست ایک گینگ بنا کر دوہری چال چل رہا تھا۔ ایک طرف اس نے ریڈ پاور کے باس سے یہ سودا طے کیا تھا کہ ٹرانسفارمر مشین اس کی نظر میں ہے، وہ کسی بھی وقت اسے حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ایک خیال خانی کرنے والا حاصل ہو جائے گا تو ماسک مین کے ایک آدمی کے دماغ میں ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں منتقل کی جائیں گی، اس کے عوض سلارا کو واپس کر دیا جائے۔ مقصد یہی تھا کہ سلارا حاصل ہوگی تو اسے گوڈانی کی خوابگاہ میں پہنچا دیا جائے گا۔ گوڈانی کا وہ دستے راست بدنام مجرموں کا ایک گینگ بنانے کے بعد جارج فری مین کو بلیک میل کر رہا تھا۔ اس نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ فری مین کئی پریشانیوں میں الجھا ہوا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی سن کر چونک گیا۔ چونکنے کی وجہ بھی تھی، کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ گوڈانی کے اس بنگلے میں وہ چھپا ہوا ہے۔ وہ بہت کم بنگلے سے باہر نکلتا تھا، کوئی اس کا شناسہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی وہ کسی کو فون کرتا تھا۔ پھر کسی کا فون کیسے آ سکتا تھا؟ بہرحال اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ اسے کسی کا قہقہا سنائی دیا۔ پھر قہقہا لگانے والے نے کہا، ہیلو مسٹر جارج فری مین۔ اس نے چونک کر پوچھا، تم کون ہو؟ میرا نام کیسے جانتے ہو؟ مجھے بلائنڈ ایرو یعنی اندھا تیر کہتے ہیں، اور اندھا تیر اندھیرے میں چھپے ہوئے ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ ٹرانسفارمر مشین نے تمہیں سارے زمانے میں مشہور کر دیا ہے۔ میں تو ایسے گمنام مجرموں تک پہنچ جاتا ہوں جو چھپ کر واردات کرتے ہیں اور کبھی منظر عام پر نہیں آتے۔ تم اس قدر مشہور ہونے کے باوجود چھپنے کی حماقت کر رہے ہو۔ آج نہیں تو کل فراد علی تیمور یا سپر ماسٹر یا ماسک مین یا کسی اور خطرناک تنظیم والوں کی نظروں میں آ سکتے ہو، اور جانتے ہو ان کی نظروں میں کس طرح آ سکتے ہو؟ میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں۔ تم بہت پرسار بننے کی کوشش کر رہے ہو، کیا کھل کر سامنے نہیں آ سکتے؟ میں اندھیرے کا تیر ہوں اور اندھیرے میں ہی سنسناتا ہوا آتا ہوں۔ تم اپنی فکر کرو۔ تم ابھی کہہ رہے تھے میں کسی کی بھی نظروں میں آ سکتا ہوں، مگر کیسے؟ میں تو چھپا ہوا ہوں۔ اگر چھپے ہوئے ہو تو میری نظروں میں کیسے آ گئے؟ میں حیران ہوں۔ میرا ایک ہی رازدار ہے۔ آج سے مجھے بھی اپنا رازدار سمجھو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کیسا بچکانہ سوال ہے۔ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت صرف مشین کی ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آئی؟ یعنی تم بھی مشین کے دیوانے ہو؟ دوسروں کی طرح دیوانہ تو نہیں ہوں، بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ کیا تم اپنے دماغ میں ٹیلی پیتھی کا علم منتقل کرانا چاہتے ہو؟ کچھ ایسی ہی بات ہے۔ فی الحال تم مجھے اس مشین تک پہنچا دو۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھے سوچنا ہوگا تمہارے پاس کیسے پہنچا جائے۔ فراد علی تیمور کو، سپر ماسٹر کو، ماسک مین کو۔ ویسے تنظیم والے بھی اس معاملے میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں اور وہ مجھے بھاری سے بھاری رقم ادا کر سکیں گے۔ تم کتنی رقم چاہتے ہو؟ مجھ سے بولو۔ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہی مانگی جاتی ہے۔ تمہارے پاس مشین ہے، مشین مانگ رہا ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ مشین پر قبضہ نہیں جماؤں گا۔ وہ جہاں بھی چھپا کر رکھی گئی ہے میں اسے صحیح سلامت نکال لاؤں گا۔ یہاں چھپانے کے لیے تمہیں کسی خفیہ اڈے کی ضرورت پڑے گی، اس کا انتظام میں کر دوں گا۔ مجھے سوچنے کی مہلت دو، جتنی مہلت چاہتے ہو مل جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے آدمی تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ تم یہ جگہ چھوڑ کر جہاں بھی جاؤ گے میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ جارج فری مین نے اپنا ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے سوچا، یہ نئی مصیبت آ گئی ہے۔ آخر ہے کون؟ مجھ تک کیسے پہنچ گیا ہے؟ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں؟ وہ اپنے محسن فرینک سیلر گوڈانی پر شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھلا کسی دشمن کو پیچھے کیوں لگائے گا جبکہ اسے براہ راست فری مین سے فائدہ پہنچنے والا تھا؟ وہ ریسیور اٹھا کر ان تمام نمبروں پر باری باری رابطہ قائم کرنے لگا جہاں گوڈانی سے رابطہ قائم ہونے کی توقع تھی۔ وہ ایک فون نمبر پر مل گیا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے مسٹر گوڈانی؟ میں ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ کوئی شخص مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ میں فون پر کھل کر بات نہیں کر سکوں گا، تم فوراً چلے آؤ۔ گوڈانی نے کہا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ پھر اس نے مسکرا کر ریسیور رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا اس کے دستے راز نے ہی اسے بلیک میل کیا ہوگا اور وہ اب گھبرا کر اسی سلسلے میں بات کرنے والا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد کار میں بیٹھ کر اسی بنگلے میں پہنچ گیا جہاں فری مین چھپا ہوا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا، ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔
گوڈانی نے پوچھا۔ بات کیا ہے؟ بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ سنو گے تو تم بھی پریشان ہو جاؤ گے۔ کسی کو میرا یہ ٹھکانہ معلوم ہو گیا ہے۔ اس نے شدید حیرانی کا اظہار کیا۔ کیا آپ بات کر رہے ہو؟ بھلا یہ ٹھکانہ کسے معلوم ہوگا؟ میں اسی بات پر حیران ہوں۔ میری سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے۔ ہاں جلدی بولو، میری پریشانی میں اضافہ نہ کرو۔ تم پرتگال کے باس سے وہ کیسٹ لے کر آئے تھے۔ میں یقین سے کہتا ہوں تمہارا تعاقب کیا گیا تھا۔ تم خوش فہمی میں ہو کہ کسی کی نظروں میں نہیں آئے تھے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ اور کون یہاں پہنچ سکتا ہے؟ گوڈانی سوچنے کے انداز میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا، پھر تائید کے انداز میں سر ہلا کر بولا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ یقیناً میرا تعاقب کیا گیا ہے۔ بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ تم بتاؤ، وہ بلیک میلر کیا کہہ رہا تھا؟ کیا تم نے اس سے کچھ مہلت مانگی ہے؟ وہ کہہ رہا تھا جتنی مہلت چاہو مل سکتی ہے، لیکن میں ان کی نظروں میں ہوں۔ وہ میرا تعاقب کریں گے، پھر وہ بلیک میلر کہیں بھی میرے پاس پہنچ جائے گا۔ اسے بکنے دو، میں کسی طرح بھی تمہیں یہاں سے چھپا کر لے جاؤں گا۔ تم اس ملک میں نہیں رہو گے، یہاں سے یونان جاؤ گے۔ ایتھنز میں میرا ایک خوبصورت بنگلہ ہے، اس کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور جاننے والے بھی میرے ہی آدمی ہیں۔ کوئی وہاں تک تمہارا تعاقب نہیں کرے گا۔ اب مجھے بتاؤ، وہ بلیک میلر کیا کہہ رہا تھا؟ جارج فری مین اسے وہ ساری گفتگو سنانے لگا جو اس کے اور بلیک میلر کے درمیان ہوتی رہی تھی۔ گوڈانی نے کہا، آج آدھی رات کے بعد میرے فلائنگ کلب میں ایک ہیلی کاپٹر تمہارے لیے تیار رہے گا۔ میرے 2 آدمی گاڑی لے کر رات کے کسی حصے میں آئیں گے۔ تم اپنا مختصر سا سامان لے کر یہاں سے نکل جانا۔ تمہیں سامان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پہننے اوڑھنے اور دوسری ضروریات کے لیے جن چیزوں کی بھی ضرورت ہوگی وہ تمہیں ایتھنز میں مل جائے گی۔ مسٹر گوڈانی، میرے پاس ایک بریف کیس ہے، اس میں مشین کا نقشہ اور اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ میں اسے ساتھ رکھتا ہوں۔ مشین تو مجھ سے دور ہو چکی ہے، پتہ نہیں اسے وہاں سے نکالنے کا کب موقع ملے گا۔ کم از کم نقشہ تو میرے پاس رہنا چاہیے۔ جب تم کہتے ہو نقشہ تمہارے پاس رہنا چاہیے تو ٹھیک ہے، اپنے پاس ہی رکھو، ورنہ یہ میرے پاس بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ مسٹر گوڈانی، میری بات کا برا نہ ماننا، میں اس نقشے کو اور اس کی تفصیلات کو ساتھ رکھ کر روزانہ زبانی یاد کرتا رہتا ہوں، اپنے دماغ میں نقش کر لینا چاہتا ہوں۔ اس کا میرے پاس رہنا ضروری ہے۔ کوئی بات نہیں، تم صرف وہ بریف کیس لے کر یہاں سے نکل جانا، باقی ضرورت کا ہر سامان تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ وہ عجیب جنجال میں پھنسا تھا۔ جب چاروں طرف دشمن ہوں اور پناہ دینے والا ایک ہی محسن ہو تو وہ محسن کسی طرح بھی دشمن نظر نہیں آتا۔ بہرحال اس پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ اس نے شام ہی سے بنگلے کی تمام بتیاں بجھا دی تھیں اور اندر اور باہر ہر طرف اندھیرا تھا۔ گوڈانی نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ فرار ہوتے وقت اس علاقے کی بجلی فیل کرا دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ رات کے 2 بجے بجلی چلی گئی۔ اسی وقت ایک گاڑی اس کے بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ ایک شخص دوڑتا ہوا اندر آیا، پھر اس نے کہا، مسٹر فری مین، کم آن، ہری اپ۔ فری مین نے بریف کیس اٹھایا اور پھر اس کے ساتھ تیزی سے چلتا ہوا کار کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں پہلے ہی 4 آدمی موجود تھے۔ اسے درمیان میں بٹھا لیا گیا۔ جب کار اسٹارٹ ہوئی تو اس نے پریشان ہو کر پوچھا، مجھے کہا گیا تھا کہ صرف 2 آدمی لینے آئیں گے؟ مسٹر فری مین، آپ کے لیے خطرہ زیادہ ہے، حفاظت بھی اسی طرح ہونی چاہیے۔ گاڑی تیز رفتاری سے فلائنگ کلب کی طرف جا رہی تھی۔ فری مین سہما ہوا تھا اور پریشان ہو کر کبھی پیچھے اور کبھی دائیں بائیں کھڑکی کے پار دیکھتا تھا۔ رات کے وقت یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ کون سی گاڑی تعاقب میں ہے۔ ویران راستے میں اکا دکا گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایسے ہی وقت 2 گاڑیاں ان کے دائیں بائیں چلنے لگیں۔ ایک گاڑی سامنے نظر آ رہی تھی اور ایک گاڑی پیچھے ہارن دے رہی تھی۔ پھر دائیں بائیں چلنے والی گاڑیوں سے بندوقیں نکل آئیں۔ ایک نے چیخ کر کہا، آگے پیچھے بھی راستہ بند ہے، اگر مقابلہ کرو گے تو کچھ ہمارے آدمی مارے جائیں گے اور کچھ تمہارے۔ بہتر ہے کہ گاڑی روک کر ہماری بات سن لو۔ جارج فری مین نے گھبرا کر کہا، گاڑی نہ روکنا، میرے پاس بہت اہم چیز ہے، یہ ان کے ہاتھ لگ جائے گی۔ اسی وقت ایک فائر ہوا۔ فائرنگ کے ساتھ ہی پہیے کے بسٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ گاڑی ذرا ڈگمگائی، پھر رک گئی۔ فری مین کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، خبردار، ہم میں سے کوئی گولی نہ چلائے، ہم چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہیں، وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جارج فری مین پریشان ہو کر بوکھلا کر ادھر ادھر سر گھما کر دیکھ رہا تھا۔ چاروں طرف سے ریوالور اور رائفل والے اس گاڑی کو گھیر چکے تھے اور انہیں باہر نکلنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ مجبوراً حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ وہ ایک ایک کر کے باہر نکلے۔ بیچارے واقعی مجبور تھے۔
ہتھیار ساتھ ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں گھیرنے والوں میں سے ایک کے ہاتھ میں کوئی تصویر تھی۔ وہ تصویر دیکھ رہا تھا اور ان سب کے چہروں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، یہ جارج فری مین ہے، یہ اس کی تصویر ہے۔ ایک شخص نے ریوالور کی نال اس کے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اچھا تو تم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ فری مین اپنے بریف کیس کو پیچھے کی طرف چھپانا چاہتا تھا۔ پیچھے کھڑے ہوئے شخص نے اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ وہ تڑپ کر بولا، یہ میرا بریف کیس ہے، اس میں ضروری کاغذات ہیں، اس سے تمہارا کوئی بھلا نہیں ہوگا، پلیز یہ مجھے واپس کر دو۔ اس کے منہ پر ایک گھونسا پڑا۔ دوسرے تمام افراد جارج فری مین کے ساتھ آنے والوں کی تلاشی لے رہے تھے اور انہیں ہتھیاروں سے خالی کر رہے تھے۔ پھر ایک نے کہا، چپ چاپ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، باہر نکلو گے تو گولی مارتی جائے گی۔ ان سب کو حکم کی تعمیل کرنا پڑی۔ وہ ایک ایک کر کے بیٹھ رہے تھے۔ جارج فری مین چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میرے کاغذات سے تمہارا کوئی بھلا نہیں ہوگا اور یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ مجھے واپس کر دو۔ ایک نے اسے لات ماری۔ وہ گاڑی کے اندر چلا گیا۔ آنے والے دوڑتے ہوئے اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف گئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑیاں اسٹارٹ ہو کر تیزی سے دوڑتی ہوئی ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئیں۔ جارج فری مین سکتے کی حالت میں دیدے پھیلائے، منہ کھولے ایک طرف تکتا رہ گیا۔ وہ اس نقشے کو اور اس کی تفصیلات کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا تھا۔ یہی ایک چیز تھی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی، آج وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ لے دے کے ایک مشین رہ گئی تھی جو ابھی نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ اس سے ہزاروں میل دور کہیں پڑی ہوئی تھی۔ صرف وہی اس کے متعلق جانتا تھا اور جاننے کے باوجود خود وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ انہوں نے گاڑی کا پہیہ تبدیل کیا، پھر فلائنگ کلب پہنچے۔ وہاں فری مین نے گوڈانی سے فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا اور کہا، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس بلیک میلر کے آدمی میرا بریف کیس لے گئے ہیں، میرا سارا سرمایہ لے گئے ہیں، اب میں دوسری مشین کی تیاری نہیں کر سکوں گا۔ گوڈانی نے کہا، تمہارے ستارے گردش میں ہیں۔ اس نقشے کا ہاتھ سے نکل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تم قدم قدم پر ناکام ہو رہے ہو اور بدنصیبی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ اور فون پر باتیں نہ کرو۔ میں تم سے ایتھنز میں ملاقات کروں گا۔ وہ صبح ایتھنز پہنچ گیا اور بڑی بے چینی سے گوڈانی کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے ٹرانسفارمر مشین تیار کرنے کے دوران ناکامی کے متعلق سوچا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ جہاں اپنے فائدے کی بات سوچتا تھا وہاں نقصان کا بھی خیال رکھتا تھا۔ اس نے سوچا تھا، زیادہ سے زیادہ ناکامی ہوگی کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہاتھ نہیں آیا۔ اتنی محنت سے تیار کی ہوئی مشین ہاتھی کے دانت بن جائے گی، جو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہوتے۔ وہ گوڈانی کا انتظار کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اس مشین نے اسے کیا دیا اور اس سے کیا لیا۔ جب اس نے حساب شروع کیا تو پتہ چلا مشین نے بہت کم اسے فائدہ پہنچایا، مگر نقصان زیادہ پہنچا رہی ہے۔ اس کی جان کا عذاب بن گئی ہے۔ آج اس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ جب وہ ایک بہت بڑے قلعے کا مالک تھا، ٹیکساس سٹی میں ان بہن بھائی کے شاندار بنگلے تھے اور کئی خفیہ اڈے تھے۔ وہ سب چیزیں ابھی بھی موجود تھیں، لیکن انہیں استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں جا کر پناہ نہیں لے سکتا تھا۔ پناہ لینے کے لیے وہ گوڈانی کا محتاج تھا۔ اس کا سب سے بڑا سرمایہ اور اس کی محنت کا ثمر وہ مشین تھی۔ اب افریقہ کے جنگل میں ایک جگہ چھپا کر رکھ دی گئی تھی۔ وہ اس مشین کو اپنا نہیں کہہ سکتا تھا، اور جس چیز کو اپنایا نہ جا سکے، جسے ہاتھ نہ لگایا جا سکے، جسے اٹھا کر اپنے گھر نہ لایا جا سکے، وہ چیز اپنی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، مشین کا وہ نقشہ اس کے اپنے پاس تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ مشین کو کچھ ہو گیا، وہ ہاتھ نہ آئی یا وہ تباہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں۔ ٹیلی پیتھی سیکھنے کے دیوانے بہت ملتے ہیں، اور اس سلسلے میں گوڈانی کی طرح بڑی بڑی رقمیں بھی لگا سکتے ہیں۔ وہ نقشے کی مدد سے دوسری مشین تیار کر سکتا تھا۔ گویا وہ نقشہ مشین سے زیادہ اہم تھا، لیکن آج وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ جسم سے جان نکلی جا رہی تھی۔ دن کے 2 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ تیزی سے ٹیلی فون کی طرف جانے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ گوڈانی اس سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ پھر وہ ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے رک گیا۔ گوڈانی نے کہا تھا، کوئی بات ٹیلی فون پر نہیں ہوگی، وہ یہاں پہنچ رہا ہے، اور جب پہنچ رہا ہے تو ٹیلی فون کی گھنٹی کیوں بج رہی ہے؟ اس نے آہستگی سے ریسیور اٹھایا، پھر کان کے قریب لایا۔ ہیلو، ہیلو مسٹر جارج فری مین، ہیلو۔ اس نے صرف ایک بار بلیک میلر سے بات کی تھی۔ وہ خود کو فرنینڈو کہتا تھا۔ ایک بار اس کی آواز سننے کے بعد وہ اسے اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ اس وقت بھی وہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم کہاں تک بھاگو گے؟
دنیا کے کس حصے میں جاؤ گے؟ میں تمہاری قبر میں گھس کر پوچھوں گا بتاؤ وہ مشین کہاں ہے؟ تم بتاؤ گے، تمہیں بتانا ہی پڑے گا، ورنہ سپر ماسٹر ماسک مین فراد علی تیمور اور تنظیم والے جاسوس تم پر بیک وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ ان سب کو میں ہی تمہارا موجودہ پتہ بتاؤں گا، بلکہ ہر وہ ٹھکانہ بتاؤں گا جہاں تم آئندہ موجود رہو گے۔ وہ شیطانی قہقہے لگا رہا تھا۔ جارج فری مین نے چیخ کر کہا، یو شٹ اپ! آخر تم ہو کون؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں پیرس سے یہاں پہنچ گیا ہوں؟ تمہیں شاید پتہ نہیں، میں آدمی کی صورت میں ایک شیر ہوں، اپنے شکار کی بو دور ہی سے سونگھ لیتا ہوں۔ تم دیکھ رہے ہو کس طرح تمہاری بو سونگتا ہوا پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہوں۔ وہ سمجھ گیا اس سے بحث کرنا فضول ہے، وہ ایک بدرو کی طرح پیچھے پڑ گیا ہے، اس سے پیچھا چھڑانا آسان نہ ہوگا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا، وہاں سے پلٹ کر شکست خوردہ انداز میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ موت کی پستیوں میں جا رہا ہو اور اب اسے زندگی کی طرف کوئی نہیں لا سکے گا۔